अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पंजाब के अंदर फिर से तब्दीली आ रही है। 12 करोड़ का सूबा कब से ये तवक्को कर रहा है कि उसके ऊपर कोई ऐसी हुकूमत आए तो चले तो सही। बुज़दार साहब क्या गए, अब तलातम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों ये समझते हैं कि 22 तारीख को परवेज़ इलाही साहब ठाठ से पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन उनको ये भी खदशा है कि उनके मुखालफीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरे लोगों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह इल्ज़ाम लगा दिया कि एक MP की बोली जो है 25 करोड़ तक चली गई है। यादें ताज़ा हो रही हैं उस वक्त की जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मूव चल रही थी और कहा जा रहा था कि सिंध के अंदर मंडी लगी हुई है। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो उनके MPs हैं उनको तितर बितर करने के लिए कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उनके एक बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच भी बना दिया है। इस बयान में जो छपा उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा था कि 22 तारीख को वज़ीर आला के इंतखाब में कुछ और भी हो सकता है। अगर नून लीग की क़यादत ने मंजूरी दी तो इलेक्शन के दिन 5-7 लोग इधर उधर हो सकते हैं। इस दौरान वफाकी हुकूमत आपको बैकफुट पर भी नज़र आती है। मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। मिफ्ताह इस्माइल साहब से कल जब हमने इंटरव्यू किया तो हमारा ख्याल था कि शायद अगले 24 घंटे में स्टेट बैंक के साथ बातचीत करने के बाद उनके पास कोई लायामल होगा। वो बनता हुआ नज़र नहीं आया। आज फिर रुपए की फेंटी लगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक बाकायदा एमरजेंसी सेशन भी कॉल कर लिया है। राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त सेंटर ऑफ न्यूज़ हैं क्योंकि उनके गिर्द बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपकी बयान के ऊपर तो 2 रुकनी बेंच बन गया, तो आप तो बहुत मज़ीद अहम फील कर रहे होंगे इस वक्त कि नहीं? नहीं, 2 रुकनी बेंच जो बना है, काश वो बेंच आज ही मुझे तलब करता, या आइंदा अगर उन्होंने 22 से पहले, तो अब मुमकिन नहीं है, अगर उन्होंने इसकी समाअत की तो आज तलत साहब इस घड़ी तक जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, सिर्फ 2 बंदे जो है वो मुस्तनद यानी वेरीफाइड जो है वो बिके हैं। एक का नाम है मियाँ जलील शर्कपुरी, 10 करोड़ रुपए में वो बिका है। जिस बंदे ने उसको 10 करोड़ रुपया पेमेंट की है वो भी जो है वो उसका भी मालूम है। और एक बंदा है वो अपना मौलाना है शकरगढ़ से, वो बिके हैं। 10 करोड़ उन्होंने लिया और वो बैरून मुल्क जो है वो रवाना हो गए हैं। इसके अलावा बाकी सारी अफवाहें हैं, झूठ है, तोहमत है और प्रोपेगेंडा है, जो कि ये जो नाअहल और नालायक टोला जो है, और जो यानी फ्रॉड पे, झूठ पे उनका लीडर भी यकीन रखता है, और बाकी भी सारे जो है वो सारा दिन जो है वो झूठ बोलने पे, इल्ज़ाम तराशी करने पे और गालियाँ देने पे जो है वो अपना वक्त सर्व करते हैं। तो बाकी सारा जो है वो उनकी, ये शकरगढ़ के जो मौलाना है इनको किसने खरीदा है? जो वेरीफाइड बिके हैं उन दोनों का मैंने आपको बता दिया है। तो ये शकरगढ़ के मौलाना इनको किसने खरीदा है? वो तो शर्कपुरी साहब की तो टेप आ गई। तो आप नहीं तो सुन ले ना, ये नहीं तलत साहब, इसमें तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये दोनों बंदे PMLN के हैं। ठीक है, PMLN के टिकट पे जो है ये मुंतखब हुए हैं। इनको किसने खरीदना है? इनको नहीं, PMLN ने तो नहीं खरीदना। नहीं, ज़ाहिर है आपने नहीं खरीदा, लेकिन चौधरी ने खरीदा है, PTI ने खरीदा है, किसने खरीदा है? और 10-10 करोड़ में खरीदे हैं, 10-10 करोड़ में खरीदे हैं। मियाँ जलील शर्कपुरी ने 10 करोड़ रुपए लिया है, मौलाना ने 10 करोड़ रुपए लिया है, 10-10 करोड़ में बिके हैं ये। मौलाना बाहर चला गया है, भाग गया है बाहर, और मौलाना जलील शर्कपुरी जो इस वक्त गुजरात में है। बाकी देखें उसे लाहौर लाते हैं या उसे गुजरात ही रखते हैं 22 तक। यानी बदमाशी भी ये लोग करते हैं, गालियाँ देते हैं अदारों को भी और आम आदमी को भी, लोगों को भी, सियासी मुखालफिन को भी झूठे केस बनाते रहे हैं, और उसके बाद जो है वो ये पवित्र भी बनते हैं। यानी इतना ये ज़बानी जमा खर्च करते हैं कि उसी से जो है वो ये समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो
ہمارا جھوٹ سچ ہو جائے گا اور لوگوں کا جو ہے وہ سچ بھی سچ نہیں معلوم ہوگا. تو آپ کورٹ چلے جاتے ہیں نا, دیکھیں نا اب آپ بھی تو ہیں, وہ اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیتے, آپ انٹرویو دے دیتے ہیں, اس میں اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن کورٹ آپ چلے جاتے, باور کراتے کہ دیکھیں جی یہ بکے ہیں, شیخ رشید کی ٹیپ سامنے آئی, انہوں نے انڈورس کیا, انہوں نے مانا اس ٹیپ کو, پریس کانفرنس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. تو اگر بچہ بھی نہیں روئے گا تو والدین بھی اس کو کھانا نہیں دیتے, آپ اس پریس کانفرنس کر کے چپ کر جاتے ہیں, یہ ایک بیان نہیں دیکھیں طلعت ان سیاسی معاملات پہ یہ میری ذاتی رائے ہے. اگر کل کو پارٹی کسی فورم پہ جانا چاہے تو میں روک تو نہیں سکتا. میری ذاتی رائے کہ ان چیزوں کو آپ وائس کر سکتے ہیں, آپ کو وائس کرنا چاہیے, آپ کو ان کے اوپر پولیٹیکل جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے. اگر آپ عدالتوں میں اور یہ پھر تھانہ کچہری میں بھاگیں گے نا, آپ مثال کے طور پہ یہ بھاگے ہیں میرے خلاف, سپریم کورٹ گئے ہیں, تو کیا حاصل ہوا ہے ان کو وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں. صرف ایک یعنی وائس کا ان کا طریقہ کار جو ہے وہ چلو تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو گیا کہ بات جو ہے وہ اگر ان کی ایک بار سنی جانی تھی وہ چلو 10 بار سنی گئی ہے, لیکن اس سے ثابت تو کچھ نہیں ہوگا, نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. تو معاملہ یہ کہ اب 22 کو یہ معاملہ ہے, تو اب 22 کو جو ہے یہ دونوں ووٹ جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے ہیں اور یہ وہاں پہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 22 کے بعد تو پھر ایک یعنی پولیٹیکل ایک بیانیہ رہ جائے گا نا. گزارش یہ ہے رانا صاحب, قطع کلام میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے یا کسی جگہ پہ آپ کوئی اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. دیکھیں گزارش صرف یہ ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ نہیں ہے. عدالتوں کو آپ پنجاب کی سیاست سے اب علیحدہ نہیں رکھ سکتے. جب حمزہ شہباز کہ چیف منسٹر بننے کی باری آئی تو تب عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے گئے, عدالت نے باقاعدہ ڈائریکٹ کیا, عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ سیشن کیسے ہونے ہیں. اس کے بعد حمزہ شہباز کے انتخاب کے بعد جو معاملات ہے عدالت اس کے اندر بیچ میں رہی. 22 تاریخ جو ہے وہ بھی عدالت نے دی, نوٹیفیکیشن کا معاملہ وہ بھی عدالت نے دیا. یہ جو آپ نے بتایا, آپ کی طرف سے بتایا گیا کہ 2 بندوں کو 10-10 کروڑ دیے گئے ہیں, ظاہر آپ حتمی طور پر کچھ بات کر رہے ہوں گے, یہ پولیٹیکل کرائم کے زمرے میں آتا ہے, یہ وائلیشن آف کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو مطلب یہ کہہ دینا کہ ہم نے وائس کرنا از ناٹ انف. وہ آپ کے معاملے کے اوپر بینچ بن گیا ہے, آپ کو ویسے وہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی رانا صاحب؟ کیوں دیا بیان آپ نے وہ؟ نہیں بالکل نہیں. تو اس میں یہ انہوں نے میرے بیان کو جس طرح سے انہوں نے ٹوسٹ کر کے جو لے کے گئے ہیں یہ عدالت میں, تو بینچ جو ہے وہ ان کی پٹیشن کے منہ پہ مارے گا. یہ دیکھ لیجیے گا جس دن. نہیں آپ نے کیا بیان دیا تھا؟ آپ نے کیا بیان دیا تھا؟ آپ نے کہا نہیں تھا کہ الیکشن کے دن 5-7 لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ سن لیں, میں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خود 5 یا 7 یا 10 بندے ادھر ادھر کر دوں گا, نہ میں نے یہ کہا کہ 5 یا 7 بندے ادھر ادھر ہو جائیں گے. میں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ جس قسم کا ماحول ہے اس میں یہ جو اکثریت ہے ان کو 5 لوگوں کی, یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم تو ان کو جیت پہ مبارکباد دے رہے تھے, ہم تو جیت کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم کر رہے تھے, ہم تو ایک جمہوری روایت قائم کرنا چاہتے تھے, ہم تو اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہم نے ایسے کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے جن کو ہماری جماعت کے کارکنوں نے ووٹر نے قبول نہیں کیا. ہم تو اپنی ہار کو تسلیم کر رہے تھے. انہوں نے آگے سے گالیاں نکالنی شروع کر دی, انہوں نے آگے سے شروع کر دیا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. چیف الیکشن کمیشنر کو گالیاں, باقی لوگوں کو گالیاں. تو اس کے نتیجے میں میں نے کہا تھا کہ یہ اس قسم کا رویہ نہ اپنائیں. بڑی ان کے پاس جو ہے وہ معمولی سی ان کے پاس اکثریت ہے, تو یہ بندے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, تو پھر چیف منسٹری ڈھونڈتے پھریں گے. یعنی اس بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی اور میں نے امکان ظاہر کیا. اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوری لڑائی میں بھلے یہ 2 ہمارے ادھر ادھر ہو گئے ہیں, 2-4-5 لوگوں کا ادھر ادھر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جس دن 22 تاریخ کو اجلاس ہوگا اس دن آپ یہ دیکھ لیں گے کہ 5-7-10 بندے ادھر ادھر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 188 پورے ہیں اور آپ کی جو بندے ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں, آپ کے پاس صرف 144 ہیں.
جی نہیں، ہمارے پاس بندے جو ہیں وہ 179 ہیں، اور یہ 179 جو ہے ان میں یہ 2 بندے بھی ہم نے شامل کیے ہیں جو بندے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. ٹھیک. یعنی یہ دیکھیں ان کا کمال، ادھر ادھر بندے خود کر رہے ہیں، خود پیسے دے رہے ہیں، اور اتنی اماؤنٹ دی ہے 10-10 کروڑ روپیہ ہے جی. خود جو ہے وہ بندے ادھر ادھر کر رہے ہیں اور شاد شور بھی مچا رہے ہیں. تو ان کے 188 پکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو ظاہر نمبر ان کے پاس ہے. تو جب یہ آپ کی جماعت کی طرف سے آتا ہے کہ ہم ڈٹ جائیں گے، تو آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں، تو کس بنیاد پر ڈٹیں گے آپ؟ جی میں اس بنیاد پہ جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے جس امکان کا اظہار کیا ہے، کیوں کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 188 بندوں کو یہ نظر آئے گا کہ یار فلاں 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 بندے کو 10-10 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، ان میں سے بھی 5-7-10 بندوں کا ذہن خراب ہو سکتا ہے کہ یار ہم مفت میں ووٹ دے رہے ہیں، مفت میں ادھر آگے بدے ہوئے ہیں، نہ ہم نے کل کو وزیر بننا ہے، نہ پارلیمانی سیکرٹری بننا ہے، نہ ہمیں کوئی اور چیز ملنی ہے، تو ہم بھی کیوں دیں. اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، کیوں نہیں آ سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہے، جس آدمی نے اتنی توہین کی ہے پنجاب اسمبلی کی، جس کا کیلیبر یہ ہے کہ اسے عمران خان کہتا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور پرویز لائی صاحب کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل کے پروگرام میں جواب دیا کہ اگر مجھے عمران خان نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دو تو میں سوچوں گا بھی نہیں، اور میں 2 سیکنڈ میں اسمبلی توڑ دوں گا. یہ بات پنجاب اسمبلی کے ہر ممبرز نے سنی بھی ہے، فیل بھی کیا ہے، اور ڈسکس بھی ہو رہی ہے امنگ ممبرز کہ یار ہماری یہ قدر ہے اس کی نظر میں، پنجاب اسمبلی کی یہ قدر ہے کہ 2 سیکنڈ میں توڑے گا اور سوچے گا بھی نہیں. تو یہ جو باتیں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے امکان یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لوگ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر یہ مجھے آج سپریم کورٹ میں بلا لیتے تو میں وہاں پہ ان کی طبیعت صاف کر دیتا. یہ مجھے بلاتے وہاں پہ، لیکن بہرحال بینچ نے ان کی نہیں بات مانی، انہوں نے نہیں بلایا. تو اب میرا خیال ہے کہ شاید 22 کے بعد ہی کوئی موقع ہوگا. مومنٹم بڑا زبردست بنایا ہوا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. شفقت محمود کے نیچے کمیٹی بنا دی ہے، ان پولیس افسران کے اوپر ظاہراً انہوں نے نظر رکھنی شروع کر دی ہے جو ان کے بیانات اور ان کے الزامات کے حوالے سے ثابت ہوتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہیں. بیوروکریٹس کو یہ گیدڑ دھمکیاں دی بھبکیاں ہیں، یہ گیدڑ بھبکیاں، یہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے. یہ نہیں، اگر وہ چیف منسٹر بن گئے پرویز الہی صاحب تو یہ سارا کچھ کریں گے نا جی، بیوروکریٹس کو آگے پیچھے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے. الیکشن ایئر کی گورنمنٹ ہے، الیکشن ایئر کی گورنمنٹ میں اور ایک جو ٹینیور گورنمنٹ ہوتی ہے بڑا فرق ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کی بھول ہے. یہ نہیں مطلب انہوں نے کل کو مقدمے درج نہیں کروانے، انہوں نے کل کو نہیں، سن لے نا، کل کو پولیس کی ضرورت ان کو نہیں پڑنی. یہ کروائے نا درج مقدمے پولیس کے خلاف، اور اس کے بعد پھر مجھے لا اینڈ آرڈر یا کوئی بھی ہنگامہ یا کوئی بھی معاملہ جو ہے، کل کو کوئی ٹیچر نکل آئے، کل کو کوئی نرسز کا جلوس نکل آئے، یہ مجھے پھر کنٹرول کر کے بتائیں. یہ ایسے کام نہیں ہوتے. ایسے ہی صرف یا یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں تو یا پھر یہ احمق ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان چیزوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اگر یہ کسی آفیسر کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے کہ اس نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا یا مقدمہ درج کیا جس کو وکٹیمائز کریں گے تو پھر کل کو ان کو بھی ضرورت پڑنی ہے. پرویز الہی کا چیف منسٹر بن جانا نون لیگ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا اگر وہ بنتے ہیں تو؟ اتنا بڑا ہی دھچکا ہوگا جتنا اتحادی حکومت بننے کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جھٹکا لگا ہے. تو کافی بڑا دھچکا ہوگا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی جھٹکا لگے گا جتنا کہ یعنی پی ایم اتحادی حکومت بننے کے بعد یہ پی ٹی آئی کے لیے برا ہے. سیاسی جھٹکا پی ٹی آئی کو لگا ہے نا جتنا، تو پی ٹی آئی اتنا ہی ہمیں پنجاب میں لگے گا. نہیں تو یہ پھر کیا، ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا، اس کے پیچھے منطق کیا ہے جو آپ نے بھی بیان دیا؟ جی سیاسی طور پہ ہم بینیفٹ ہوں گے. کس طرح بینیفٹ ہوں گے آپ؟ یعنی یہ دیکھیں، یہ رائے وہ ہے جو میں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی دی ہے کہ پنجاب حکومت اگر کیو لیگ یا یہ بناتی ہے اور اللہ کرے یہ کچھ 6 مہینے 8 مہینے چلائیں، ہمیں پنجاب میں پولیٹیکلی، میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، چلو
ادروائز تو کوئی تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے خلاف مقدمے درج کر دیں گے، کوئی اور کر لیں گے، لیکن پولیٹیکلی ہمیں بینیفٹ ہوگا۔ وہ ذرا اس کی وضاحت بھی کیجیے گا نا کہ کس طرح بینیفٹ ہوگا آپ کو؟ دیکھیں گورنمنٹ ہے نا، پھر گورنمنٹ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے جواب دہی ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آخر پنجاب 65% آف پاکستان ہے، ان کو لوگوں کے بہت سارے مطالبات، بہت ساری چیزیں، بہت کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، جو کہ بعد میں یا ان حالات میں جو ہے وہ گورنمنٹ پورا نہیں کر سکتی۔ دبا کے ڈیولپمنٹ فنڈز ڈالیں گے، رانا صاحب آپ کے خلاف مقدمات ڈالیں گے، فرا گوگی ہو، بشرا ہو، سارے مقدمات کو برابر کر دیں گے، جو آپ نے بیانیہ بنایا اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے کام کریں۔ اللہ کرے یہ سارا کچھ کریں، اللہ کرے یہ سارا کچھ کریں، انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں اگر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے یہ 4 ماہ 6 ماہ 8 ماہ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ نے ضمنی کے بارے میں بھی کہا تھا رانا نظر نہیں آئے گے کہیں۔ صاحب، یہ تو آپ نے ضمنی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ فارغ ہو جائیں گے۔ جی میں نے درست کہا تھا، نہیں تو کیا جی میں نے درست کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا 14 جس طرح سیٹیں سے ملیں۔ یہ 20 جس طرح سے سن لیں 3.5 سال کی گورنمنٹ کا جو وبال، گورنمنٹ کا جو ہے وہ یعنی اپنا لائبلٹی ان 20 لوگوں کے سر پہ تھی، جس وجہ سے وہ 20 لوگ جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں کمپین نہیں کر سکے، جگہ جگہ پہ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا 3.5 سال میں، آپ نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے، آپ نے تو کوئی ایک نالی نہیں بنائی۔ جگہ جگہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے درج کروائے، آپ نے ہمارے خلاف 32-33 کی کارروائی کرائی۔ یہ 20 لوگ جو ہیں یہ جس طرح سے 3.5 سال 4.25 سال کی حکومت کے وبال کے نیچے دب گئے، اور ان کو ہماری حمایت جو ہے وہ بھی میسر نہ آ سکی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو فیس تھا ہر حلقے میں، ان لوگوں نے بھلے پارٹی سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ اوپر سے جلسہ بھی کر لیا، جلوس بھی کر لیا، لیکن اندر سے ان کا دل جو تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو یہ فارغ ہونے چاہیے، ورنہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جس طرح سے 20 بندے یہ فارغ ہوئے ہیں، طلعت صاحب میرا نوٹ کر لیں، شاید باقی لوگ جو ہے کوئی مہنگائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ فلاں چیز ہو گئی، جی فلاں وجہ ہو گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ باقی جتنے لوگ ہیں، یعنی ان کے جتنے 188 ہے نا، ان میں سے یہ 14 یا 20 جو ہے یہ آپ اپنا نکال کے باقی سارے اسی طرح سے فارغ ہوں گے، تو اسی طرح سے ان کو حساب دینا پڑے گا جس طرح سے ان کو دینا پڑا۔ تو جو بزدار حکومت کے ساتھ منسلک رہا، عمران حکومت کے ساتھ منسلک رہا، وہ بطور کینڈیڈیٹ اپنے حلقے کے اندر غیر مقبول ہے، جس وجہ سے آپ نے جن کو ٹکٹ دیے وہ جیت نہ سکیں۔ دس از دی ریزن، مین ریزن یہ ہے، باقی چلو چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ پھر ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی 1% کو رانا صاحب یہ ٹکٹ دین تو پہلے سوچنا سی، رانا صاحب ٹکٹ دین تو پہلے سوچنا سی، نہیں وہ یہ معاہدہ کرن تو پہلا سوچ دے، لیکن وہ پھر معاہدہ کرن تو جے پہلوں سوچ دے تو پھر کام نہیں سی ہو سکتا۔ بمرے مجبوری آپ نے ٹکٹ گل ہے کہ یہ اسی ہاں بالکل اگر ہم یہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اگر وہ بھی پورا نہ کرتے تو پھر بھی ہمارے خلاف بڑا پراپیگنڈا ہونا تھا، پھر بھی ہمارے خلاف کہا جانا تھا کہ جی یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، یہ ابر الوقت ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ 420 کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف بات ایک جیسی ہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو یا تو پہلے کرتے ہی نہ، عدم اعتماد کی طرف جاتے ہی نہ، لیکن یہ بھی میں طلعت صاحب آپ کو بتا دوں، خدا کی قسم ہم نہیں جانا چاہتے تھے، ہم نے منت بھی کی، سماجت بھی کی کہ یہ کام نہ کریں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اتحاد میں موجود ہوں اور اتحاد میں 9 میں سے 8 میں سے 7 پارٹیاں ایک موقف لے کے بیٹھ جائیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سب کو کہیں گے جی آپ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں بڑے آنریبل لوگ ہیں، بلوچستان کی جو یعنی نیشنلسٹ پارٹیز کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے آنریبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ پھر پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے۔ تو اس طرح سے معاملہ یہ تھا کہ
عدم اعتماد پہ بھی ہم نہیں جانا چاہتے تھے، پھر حکومت میں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بہرحال ہمیں جو ہے وہ یہ جانا پڑا۔ اس وقت بھی ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا، تو اب اگر نقصان سامنے آئے تو یہ ہمارے لیے کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب دیکھیں نا، اب جو آپ نے بیان دیا اس سے آپ کی جماعت کی کیسی کیفیت لگتی ہے۔ آپ عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے، آپ کو عدم اعتماد لانا پڑا۔ آپ حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے، آپ حکومت میں آنا پڑا۔ آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کو معاہدہ کرنا پڑا۔ آپ ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے، آپ کو ٹکٹ دینا پڑا۔ مطلب یہ کس قسم کی جماعت ہے کہ جس کو کوئی دھکا مارتا اس طرف چلی نہیں جاتی؟ دیکھیں، جماعت نہیں، کس قسم کی جماعت نہیں ہے، یہ بالکل ایک سیاسی جماعت ہے، ایک منجی ہوئی جماعت اور قیادت ہے۔ معاملہ یہ کہ ہم ایک اتحاد میں شامل ہوئے اور ہم اس اتحاد کی تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ اتحاد کیا جب ہم بہت یعنی جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے تھے، ہمیں موت کے سیلوں میں بند کیا ہوا تھا، اور اس اتحاد کی وجہ سے ہمیں ریلیف ملا۔ میں یہ کہنا کہ اس اتحاد کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، نہیں، ہمیں فائدہ ہوا، اور وہ جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ اس اتحاد کے سارے فیصلے اکثریت رائے سے ہوں گے، اس میں اگر پھر ایک ساتھ کی پوزیشن پیدا ہوئی ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ پہ، تو اگر ہم نے اپنے قول کو نبھایا، ہم نے ساتھ کو نبھایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑا اچیو کیا ہے۔ آج اتحادی حکومت جو ہے طلعت حسین صاحب، وہ پاکستان کے بطور ریاست کتنے مفاد میں ہے۔ اس میں کے پی کے میں وہ جماعتیں جو آپس میں گفتگو کرنے کی قائل نہیں، آپس میں بیٹھ نہیں سکتی، وہ اتحاد میں کٹھی بیٹھی ہے۔ وہیں پہ جے یو آئی ایف بیٹھی ہے، وہیں پہ اے این پی بیٹھی ہے۔ بلوچستان میں وہاں پہ خیبر ملی پختونخوا بھی بیٹھی ہے، وہاں پہ بی این پی بھی بیٹھی ہے، وہاں پہ بی اے پی بھی بیٹھی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سندھ میں وہاں پہ ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک جو رانا صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، ان تمام صوبوں میں آپ اتحادیوں کو، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، بڑی فائدہ مند ہے۔ آپ ان تمام اتحادیوں کو ساتھ بٹھا کے گورنر تک تو لگا نہیں سکتے ان صوبوں کے اندر، آپ اتنا کنسنسس تو ڈیولپ کر نہیں سکتے، کس یونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اور نہیں، وہ ہم الیکشن کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، تو اب وہ لگ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کل سارا مشورہ ہو گیا ہے، میرا خیال ایک دو دنوں میں گورنر تینوں لگ جائیں گے۔ اچھا چلیں واپس آ جاتے ہیں، تھوڑے سے ایک دو اور بھی باتیں کر لیں۔ مرکز کے اندر وہ کہتے ہیں جی جلدی سے انتخابات کرائیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ ہو جانے چاہیے؟ جان چھڑائیں اس معاملے سے، نہ اکانومی آپ سے سنبھل رہی ہے، اتحادی اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں، چلیں آپ نے ایک اچھا ماحول بنا لیا خوشگوار قسم کا کہ جی قومی یکجہتی ہے اور یونٹی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن آپ یونٹی کے لیے نہیں آ رہے نا، آپ کو تو اپنی سیاست بھی بچانی ہے، سیاست نہیں بچے گی تو آپ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ تو مرکز کے اندر حکومت ختم کریں، اگر یہ نئے الیکشن کروائیں۔ اگر یہ یونٹی برقرار رہتی ہے تو طلعت صاحب، چلے آج نہیں، آج ہمیں ذاتی طور پہ پی ایم ایل این کو نقصان ہوا ہے، لیکن جس قیمت پہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیمت جو ہے وہ کوئی اتنی بری نہیں ہے۔ اس کا آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ مرکز میں حکومت ختم کریں۔ طلعت صاحب، کیا ہم اتنے بھی تو اتحادی ہمیں جو ہے وہ ہمارے اس طرح سے تو ہمیں دھکا نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہمیں اتنی جو ہے وہ بے خبری ہے ہم مرکز میں جناب اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن اناؤنس کر دیں۔ کے پی کے میں جناب پی ٹی آئی بیٹھی ہے، پنجاب میں بھی اگر پی ٹی آئی بیٹھ جاتی ہے، سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، تو بلوچستان میں بی اے پی بیٹھی ہے، تو ہم پھر میرا خیال ہے پھر چھٹی پہ چلے جائیں، پھر ہم پھر گھر بیٹھ جائیں۔ یہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ اگر یہ الیکشن چاہتے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے، یہ کرے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو، الیکشن ہو جائیں گے، پورے ملک میں ہو جائیں گے۔ تو اگر الیکشن نہیں چاہتے، آپ میں سے یہ جو ہے یہ پنجاب میں گورنمنٹ بنا کے یہ مجھے توڑ کے دکھائیں نا 10 دن بعد اسمبلی، یہ پنجاب اسمبلی توڑیں اور کے پی کے کی اسمبلی توڑیں، چلے زرداری صاحب سے پھر ہم معاملہ کر لیں گے، بی اے پی والوں سے بھی ہم بات کر لیں گے، تو اس کے بعد ٹھیک ہے ہو جائے الیکشن۔ لیکن جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں ان کی ہوں اور ہم
قومی اسمبلی کا الیکشن کروا دیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ کہیں گے آپ کو یہ چلتا، جو مرضی کر لیں. وہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چلتا کرنے کی تیاری کرنی ہوگی اگر آپ نے خود حکومت نہ چھوڑی تو. نہیں تو پھر ان کو بھی چلتا کریں گے. یہ ان کی بھول ہے. اگر یہ تصادم پہ آئیں گے نا تو پھر یہ مت سمجھیں کہ جو ہے وہ ہم ایک قدم بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے. اگر یہ پھر اگر یہ آتے ہیں دوبارہ اسلام آباد تو آئیں، بسم اللہ کریں. نہیں، آپ تو دونوں طرف ہم بھی سے پھر آئیں گے، لاہور جائیں آپ تو گے، دونوں ہم بھی طرف سے پشاور آئیں گے نا جائیں جی. گے. آپ تو اٹک سے بھی آئیں گے اور پنجاب سے بھی آئیں گے، ایک جتھا ادھر سے آئے گا، ایک پنجاب سے آئے گا، اسلام آباد کا گھیراؤ ہو جائے گا، کوئی حکومت بات مفلوج نہیں. ہو جائے گی. یہ جتھے جو ہے نا یہ چاروں طرف سے آ جائیں، یہ چاروں طرف سے جتھے آ جائیں، ان کو جوتے مار کے یہاں سے جو ہے وہ نکالیں گے اور ان کے آگے جو ہے وہ جھکیں گے نہیں. اور یہ جتھے جس طرح سے آئیں گے اس طرح کے جتھے جو ہے وہ لاہور بھی جا سکیں گے، وہ جتھے جو ہے وہ پھر پشاور بھی جا سکے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے اس طرح سے انارکی اور افراتفری ملک میں پھیلانی ہے، جو کہ شاید عمران خان کا بنیادی ایجنڈا ہے، جس مقصد کے لیے اسے پالا گیا، اسے پاکستان کی سیاست میں لایا گیا اور پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مسلط کیا گیا، جس کی جو ہے وہ خبر آج سے کو تقریباً جو ہے وہ 25-26 سال پہلے وہ حکیم سعید نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ پیشین گوئی کی ہوئی ہے. اگر پھر یہی مقصد ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ مقصد پورا ہو جائے، وہ انہی کے ہاتھوں ہوگا. اس میں پھر ہمارا یا کسی اور کا تو کوئی جو ہے وہ عذر یا قصور نہیں ہوگا. تو آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو طے یہی ہے کہ وفاق کی حکومت ہر حال میں اپنا ٹینیور پورا کرے گی. جی بالکل. اگر پنجاب میں اسمبلی نے ٹینیور پورا کرنا ہے، KPK میں پورا کرنا ہے، تو وفاق میں کیوں نہ کرے جی؟ سندھ میں کیوں نہ کرے؟ بلوچستان میں کیوں نہ کرے؟ ذرا بالکل آخر میں نیب، باقی جو سیاسی جی گو ایٹ، بتائیے. جی باقی میں کہتا ہوں کہ ہمارے فیصلے جو ہیں نا، ہمارا فیصلہ جو ہے، ہمارا فیصلہ تو اتحاد کے سربراہوں کی جو کمیٹی ہے، جو 8 لوگ ہیں، ہمارا فیصلہ تو ان کے پاس ہے. ہمارا فیصلہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جس دن جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو بڑھانے سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ہم کسی اور دلیل کے ساتھ گئے تھے، باقی کسی اور دلیل کے ساتھ آئے تھے. تو بہرحال ہم تو پابند ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے پابند ہیں. لیکن ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ KPK پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹینیور پورا کریں اور وفاق جو ہے وہ الیکشن میں چلی جائے. اور ایسا الیکشن جو ہے اس کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی مسئلے کا حل پیش کر سکے. بالکل آخر میں بتائے گا کہ آپ نیب چیئرمین کیوں نہیں لگا رہے ہیں، کیا مسئلہ؟ دیکھیں، نیب چیئرمین کے اوپر ایک نام فائنل ہو گیا تھا اور آلموسٹ کنسنسس ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد اس نام پہ میں نام وہ نہیں لینا چاہوں گا، وہ کوئی ٹیکنیکل آ گیا کہ جی ریٹائرمنٹ کے اتنے عرصہ بعد اور یہ وہ سارا، اور انہوں نے پھر جو ہے نا اس بات کے اوپر معذرت کر لی. اچھا، اب اس کے بعد جب اب نیا جو قانون نافذ ہو گیا ہے اس کے مطابق اب ڈپٹی چیئرمین جو ہے اس کے پاس وہی اختیارات ہیں جو چیئرمین کے پاس ہے جب تک کہ چیئرمین تعینات نہ ہو. اب ایک پرانا آدمی ہے، اس کے اوپر آلموسٹ سبھی کو، کسی کو نہ کو اس سے کسی کو محبت ہے، نہ اس سے کسی کو جو ہے وہ ناراضگی ہے. تو وہ آدمی کیونکہ کام کر رہا ہے، کام چل رہا ہے، تو اس لیے اس بارے میں جو ہے یہ بات پھر کی گئی کہ جی یہ الیکشن جو ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن میں بھی تقریباً کوئی 3 ہفتے یا 4 ہفتے کی مصروفیت اس طرح سے رہی ہے کہ پھر جب نزدیک آیا معاملہ تو اچھا جی چلے ٹھیک ہے جی یہ ضمنی الیکشن کے بعد دیکھتے، اچھا چلے پھر ٹھیک ہے اس کام کو اس کے بعد دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ مرحلہ گزر گیا ہے. اب 22 کے بعد میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 دن میں جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. نہ نیب چیئرمین لگتا ہے، نہ گورنر لگتے ہیں، نہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگتا ہے، نہ فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں. مطلب ہے کہ جاوید لطیف کل میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اتنی بے اختیار حکومت ہے اور میں تو کہہ کہ تھک گیا ہوں. تو رانا صاحب رہن دیو، جان دیو، کسی اور دی باری آن دیو. اس میں بے اختیاری والی کون سی بات ہے جی؟ گورنر جو ہے
گورنر لگانے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو جماعتیں ہیں ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے ہمارا آدمی لگا دیں، تو یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاسی جماعت کی خواہش ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے تو چلو وقت آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بے اختیاری والی کون سی بات ہے؟ چلے بے بسی کی بات ہے نا اختیاری کہ مطلب آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اگر آپ کے پاس پاور ہے۔ میجورٹی ہوتی ہے آپ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں آرام سے، اب نہیں ہے تو کبھی آپ اس سے بات کرتے ہیں کبھی اس سے بات کرتے ہیں، بے اختیاری نہ ہو، بے بسی نہیں تو ہے، دیکھیں نا، ہاتھ بات بندھے یہ ہوئے۔ ہے کہ ایک اتحادی حکومت جو ہے، اتحادی حکومت کے جہاں پہ فوائد ہیں تو اس کا ایک نقصان بھی تو ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ سب کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے، اور اچھی بات ہے، لینا چاہیے۔ اور اگر اتحاد نہ ہو، آپ کی اپنی حکومت ہو پارٹی کی، تو پھر آپ کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں مترکل عنان نہ ہوتے ہیں، جو مرضی آپ کرتے جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جمہوریت میں آن بورڈ لینا، کنسنسس کرنا، مشورہ کرنا، یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور بالکل آخر میں شہباز شریف صاحب پریشان ہیں کیا؟ جی بالکل نہیں، تمام فیصلے پارٹی کے اعلیٰ سطح پہ ڈسکس ہونے کے بعد پارٹی لیڈر میاں نواز شریف کی اپروول سے ہوئے، اور جب بھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں ڈسکشن ہوئی ہے، ہر بندے نے اپنی رائے دی ہے، جس بندے نے اپنی رائے نہیں دی اس کا نام میاں شہباز شریف ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی میں پارٹی کا جو ہے پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی ہے، فیصلہ پارٹی کرے، میں اس فیصلے کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کروں گا، اپنی پوری محنت کروں گا، پوری کوشش کروں گا، اور پارٹی لیڈر کا جو فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات ہے، تو اس لیے وہ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ فیصلہ پارٹی کا تھا، اچھا ہوا رہا یا برا رہا، یہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، یہ فیصلہ کو میاں شہباز شریف نے نہیں کیا تاکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہو کہ جی آپ نے یہ فیصلہ غلط کر دیا۔ یہ میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ایاز صادق ہو گئے، سلمان رفیق ہو گئے، لغاری صاحب ہو گئے، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ٹکٹ دیں گے حمزہ، یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا؟ نہیں، بالکل یہ ٹکٹ کا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ کہاں ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ یہ بات طے ہوئی تھی، اس کے بعد پھر پارٹی کے پاس یہاں پہ بھیجی گئی، اس کے اوپر ویڈیو لنک میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد پارٹی نے اس معاہدے کو اپروو کیا، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا کہ یہ جو 14 بندے ہیں، 14 تھے اس وقت، بعد میں پھر میرا خیال ہے 20 ہو گئے، تو اس وقت یہ بندے جو تھے کہ اگر ان کی سیٹ جو ہے وہ ہمیں ووٹ دینے کی وجہ سے ضائع ہوئی یا یہ ڈی سیٹ ہوئے تو ہم آپ کو الیکشن میں سپورٹ کریں گے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اب تو نہیں یہ ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، آپ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی مفصل باتیں سن رہے تھے، بڑے واضح انداز سے انہوں نے بتا دیا کہ وفاقی حکومت کسی صورت نہیں جائے گی، بالخصوص اگر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے اور کیو لیگ کا چیف منسٹر ہوتا ہے اور کے پی کے اندر حکومت قائم رہتی ہے اور سندھ کے اندر حکومت قائم رہتی ہے، اس صورت میں وہ پاکستان کے اندر وفاق میں کسی قسم کا کوئی انتخابی مرحلہ نہیں کریٹ کرنا چاہتے، وہ اپنا جو ٹینیور ہے پورا کریں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے خلاف جو الزامات لگ رہے ہیں اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، اور عملاً جو خرید و فروخت ہے ان کے بیان کے مطابق وہ کیو لیگ اور پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ ابھی بھی پر امید لگتے ہیں کہ 22 تاریخ کو کچھ بندے اگر از خود ادھر ادھر ہو گئے تو چودھری پرویز الہی کا جو دیرینہ خواب ہے جس کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی، پھر پنجاب اسمبلی کے اندر ہنگامے بھی ہوئے، پھر جب ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا تو انہوں نے بددعائیں بھی کافی ساری دیں، یہ تمام خواب جنہوں نے بنایا ہوا دوبارہ سے چکنا چور ہو سکتا ہے، لیکن 22 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ کس کے بندے ادھر ادھر ہوتے ہیں اور کس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔